अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ अहम बातें मैं करूंगा, बहुत संजीदा, गौर से सुनिएगा। कराची के हवाले से MQM पीपल्स पार्टी और MQM और पीपल्स पार्टी की जो सरपरस्त कुव्वत है और कराची की मुस्तकबिल। तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले ज़रूरत है कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जो बड़े हक पसंद हैं, सच और खरा सच लिखने के आदी और बोलने के आदी हैं, असद अली तूर, उनको चंद घंटों पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक्स पे जो ट्वीट से उनसे पता चल रहा है, तो उसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। ये जो हथकंडे हैं ये कभी कामयाब नहीं होते, इनके बड़े नुकसानात होते हैं। असद अली तूर की जो आखिरी ट्वीट है वो 15 घंटे पहले इस वक्त से वो इसी हवाले से है कि जो पाकिस्तान में जो इंटरनेट पे पाबंदी है वो गलत है, उसके नुकसानदेह नताइज निकलेंगे। तो FIA ने लगता है कि उन्हें गिरफ्तार किया, उनके जो वकील ने बात की है, तो उसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूं अपने तौर पर एक छोटे से आदमी के तहत। मगर मजम्मत करना हमारा हक बनता है और सबको करनी चाहिए। किसी सहाफ़ी के साथ ये जुल्म जो है वो गलत है। अब टॉपिक पे हम आते हैं कराची MQM पीपल्स पार्टी के हवाले से कि देखिए आज सिंध असेंबली के अंदर मुराद अली शाह साहब को तीसरी बार वजीर आला सिंध चुन लिया गया। ठीक है, MQM ने एक बज़ाहिर अपनी सीटें होते हुए उनका मुकाबला किया, वरना जरदारी साहब ने तो कहा था कि जनाब आप उन्हें क्लीन सिग्नल दे दीजिए, वॉक ओवर दे दिए और उनको बिला मुकाबला मुंतखब हो जाने दीजिए। तो MQM ने ऐसा नहीं किया, जो मैं समझता हूँ दुरुस्त किया, क्योंकि बिला मुकाबला मुंतखब हो जाने का जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो आलमी सतह पर यह जाता है कि सूबे सिंध में कोई मुखालफत नहीं है। क्योंकि हम तो या MQM भी हमारे साथ यही बात कहती है कि सिंध में मर्दमशुमारी गलत है। ठीक है, मर्दमशुमारी गलत है तो महकूमी है। ठीक है, सिंध जो है उसमें एक बहुत बड़ी आबादी महकूम है, यानी डिसएनफ्रेंचाइज्ड है। ठीक है, मैं इस पे कई बार बातें कर चुका हूं, एक छोटी सी बात कह के आगे बढ़ जाता हूं। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ मुहाजिर कम्युनिटी हैज बीन डिसाइडेड बाय द रेसिस्ट सिंधी स्पीकिंग फ्रॉम पाकिस्तान, सिंध एंड ऑल्सो इंडिया। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन रॉ, Keval Ram Malkani, who was born in Hyderabad, he was the instrumental, he was the main culprit to impose this disenfranchisement. तो ये disenfranchisement जो है, महकूमी जो है, इसको बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत महाजरों पर लादा गया है, कराची पर लादा गया है। 87 में उनकी किताब है, मैं 10 दफा कह चुका हूं, लोगों से कोई नहीं पढ़ता, मेरे पास कोई पलट के नहीं आता। नदीम भाई आपने क्या बात की, सिंध स्टोरी पढ़िए केवल राम मलकानी की, आपको अपनी कहानी पता चल जाएगी जो आपके साथ जुल्म हो रहा है। कराची वालों को पता चल जाएगा साहब कि ये कोई इत्तेफाकिया नहीं है, ये बाकायदा साजिश है सिंधु देश बनाने की, कि जो अपने आप को सिंधी ना कहे इनको महकूम कर दो, सिंध के अंदर सिर्फ सिंधी रह सकता है। तो इस फलसफे के तहत, जैसे हिंदुत्व के अंदर हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रह सकता है तो मुसलमानों पर ज्यादती है, ऐसे ही मुहाजिरों पर ज्यादती है सूबे सिंध में कि ये सिंधी बन जाए जबरदस्ती। सिंधी ऐसे नहीं कि मतलब कहें अपने आप को सिंधी, बल्कि सिंधी बोलने वाले नस्ल परस्तों के गुलाम बन जाए, जैसे हारी है दुर्रानी या वो जो पठान या जो मुख्तलिफ आपको नाम मिलते हैं ना पीपल्स पार्टी में, वैसे नहीं, वो तो थोड़े थोड़े आए थे। जैसे जुल्फिकार मिर्जा है, मिर्जा जो है वो 3 नस्लों में जॉर्जिया या आर्मीनिया से आए थे, मगर वो इक्का दुक्का आए थे। ठीक है, जो स्पीकर दुरानी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो एक खानदान रह गया। या ऐसी मुख्तलिफ पठान वगैरह हैं, खटक मिल जाएंगे आपको, पंजाबी भी मिल जाएंगे, भुट्टो फैमिली पंजाबी है बेसिकली, लेकिन ये अडॉप्ट हो गए। मुहाजिर आए लाखों करोड़ की तादाद में, तो उनको वो हारी तो बना लेंगे, मगर सिंधी चाहे कितनी भी अच्छी सिंधी बोल ले, वो सिंधी तस्लीम नहीं करेंगे। उन्हें वो सिंधी उस सूरत में चाहिए जो साइन करके फर्श पे बैठ जाए, टैक्स दे, गुलाम बन जाए। तो जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है,
تو سندھ اسمبلی کے اندر ایم کیو ایم نے بہترین کام کیا ہے. میں اس بات میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے واک اوور نہیں دیا. مگر سندھ اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے جو بلاول بھٹو کی باتیں، یہ بہت اہم باتیں میں کر رہا ہوں، ضرور سنیے گا. یہ بالکل لب لباب ہے کراچی کے مسئلے کا. پہلی بات، آپ کے مسائل کی جڑ جو ہے سوچی سمجھی ہے کیول رام ملکانی نے، رو نے اور سندھ کے نسل پرستوں نے 47 کے بعد طے کیا تھا کہ آپ کو کیسے محکوم کرنا ہے. وقت لگا، 40-30 سال لگے 70 تک آتے آتے. پھر اگلے سمجھ لیجئے کہ جو 50 سال لگے، اب آپ مکمل طور پہ جکڑ دیے گئے. یہاں بات تھوڑی سی کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، اس میں ہماری بھی بہت بڑی غلطی ہے، اور مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، مجھے تنقید کرتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں. سچائی یہ ہے کہ ایم کیو ایم سب سے بڑی ذمہ دار ہے. 18ویں ترمیم وہ تالا ہے محکومی کا کہ جس کو لگانے میں ایم کیو ایم اور الطاف نے، فاروق ستار نے، حیدر رضوی نے سب سے بڑا جرم کیا ہے. آج اس تالے کو کھولنے کے لیے سب بے چین ہیں. بیچارے وہ جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان صاحب کھل کے کہہ نہیں پاتے، ایم کیو ایم کھل کے کہہ نہیں پاتی 18ویں ترمیم میں ترمیم کرنی ہے، ترمیم کرنی ہے. اب 18ویں ترمیم لگائی کیوں تھی تم نے؟ ندیم رضوی 2009 سے چلا رہا تھا کہ یہ مت کرو مت کرو مت کرو، مگر وہ تمہارا جو خبیث ٹروجن ہارس باپ ہے الطاف، اس کا یہ جرم ہے جس کی وجہ سے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میرے گھر کا کوئی شہید نہیں ہوا، میں شہید نہیں ہوا جو میں اس کو گالیاں دوں. سب نے معاف کر دیا، میری طرف سے بھی کھڈے میں جائے. قاتل ہے، بدبخت ہے، خبیث آدمی الطاف. آپ کے لیے اچھا ہے، کوئی بات نہیں ہے، مان لیا. مگر 18ویں ترمیم وہ جرم ہے جس سے میری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. اس کا ذمہ دار الطاف ہے، فاروق ستار ہے، حیدر رضوی میں بار بار کہہ چکا ہوں. اب ہم آتے ہیں سندھ اسمبلی میں کہ جب قوم محکوم ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، سندھو دیش عملاً بن چکا ہے، تو سندھ اسمبلی میں تقریریں کیا ہو رہی ہیں. دیکھیں، فریال تارپور نے اردو بہت شائستہ بہترین اردو میں تقریر کی ہے، اور تقریر کا متن بہت شاندار ہے، پیغام بہت اچھا ہے، تعریف کے قابل ہے. کیوں دیا انہوں نے یہ پیغام؟ یہ اسی زرداری کی بہن ہے جس نے قومی اسمبلی میں 4 سال 5 سال مجھے یاد نہیں ہے، میں نے بڑی شدید مذمت کی تھی اور ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جب کسی نے اس کی مذمت نہیں کی تھی قومی اسمبلی میں، جس نے مہاجروں کو اس نے دھمکیاں دی تھی. تو سب خاموش رہے تھے. ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کو 2 دن بعد خیال آیا تھا کہ جی مذمت کرنی چاہیے. میں نے اسی وقت مذمت کی تھی اس کی. تو اس کی بہن جو ہے آج اتنی پیاری باتیں کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ سوچیے اس کو. اچھا، مراد علی شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اب واقعی سندھ کی عوام کی خدمت کرنی پڑے گی. ایگزیکٹ یہ جملہ ہے ان کا. تو اس میں ورڈ یوز ہوا ہے اب، لفظ یوز ہوا ہے اب. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ اب کیوں یوز ہوا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے ماضی میں آپ نے خدمت نہیں کی ہے. اس کو ہم چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب 3-4 دن پہلے نئی کراچی، نارتھ کراچی میں کسی کارکن کے گھر گئے جس کو ان کے بقول ایم کیو ایم نے شہید کیا. مجھے سوشل میڈیا پہ نہیں پتا، مجھے خبر نہیں پتا کہ ایم کیو ایم نے کسی پیپلز پارٹی کے لڑکے کو بھی مارا ہے. اگر مارا ہے تو بہت زیادتی کی ہے، اور خاص طور پر اگر وہ مہاجر ہے بقول بلاول بھٹو صاحب کے. تو اس کی تعزیت کے لیے جہاں وہ گئے تو اس کیمپ میں جو کیمپ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک بینر ہے. اس بینر پہ یہ جملہ لکھا ہے اب راج کرے گا کراچی. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آپ غور کیجئے، یہ کڑی سے کڑی ملائیے کہ مراد علی شاہ اسمبلی میں کہہ رہے ہیں اب واقعی سندھ کے عوام کی خدمت کرنی پڑے گی. اس کا مطلب ہے پہلے خدمت نہیں کی، اب کرنی پڑے گی. پڑے گی کا مطلب ہے مجبوری ہے، کرنا نہیں چاہتے دل سے مگر مجبوری ہے. یہ جملہ نکلا کیوں کہ اب خدمت کرنی پڑے گی؟ کیوں ایسی مجبوری ہے؟ جب آپ خدمت پہلے ہی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم خدمت کرتے رہیں گے، ماضی کی طرح خدمت کرتے رہیں گے. مگر یہ نہیں کہا کہ اب واقعی. اس کا مطلب ہے پہلے واقعہ وقوع پذیر نہیں تھا، سب لفاظی تھی، اب کرنی پڑے گی. کیوں کرنی پڑے گی؟ یہ جملہ کیوں لکھا ہے بلاول بھٹو نے اپنے بینر کے پیچھے اب راج کرے گا کراچی؟ کیوں؟
اچھا اور ماضی میں چلے جائیے، اور جب وہ گھر پہ جا رہے ہیں اس شہید کے گھر پر، ان کے ساتھ ڈاکٹر عاصم موجود ہے۔ ڈاکٹر عاصم کون؟ جو کراچی میں پیپلز پارٹی کو اس وقت آرگنائز کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کے لڑکوں کو وہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں، نئے نئے ایم کیو ایم کے لڑکے جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، اور لیڈر بھی جوائن کر چکے ہیں، رضا ہارون جوائن کر چکے ہیں، انیس ایڈوکیٹ جوائن کر چکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کراچی پہ پیپلز پارٹی کی نگاہ کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر ایک اور جملہ، یہ آج کی تقریر کا ہے مراد علی شاہ کا، کہ کراچی کو کوئی سندھ سے الگ سمجھتا ہے تو دماغ سے نکال دے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایم کیو ایم سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ میں نہیں سمجھتا، یہ جملہ ایم کیو ایم کے لیے ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ایم کیو ایم تو خود کہہ چکی کہ پیپلز پارٹی سے ہماری دشمنی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ایم کیو ایم خاموش ہو گئی حکومتوں وزارتوں میں جانے کے لیے، وہ تو پیپلز پارٹی ڈنڈا کر رہی ہے پیچھے سے نون لیگ کو کہ ان کو وزارتیں مت دو، ان کو گورنری نہیں دو، ٹھیک ہے نا؟ یا ان کی سیٹوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کراچی کے اندر۔ دیکھیں نا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اتحادی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے تعلقات ایک دوسرے سے اندر باہر سے پہلے بھی ملے ہوئے تھے، اب بھی یقیناً ملے ہوئے ہیں۔ نون لیگ جو ہے وہ دونوں اس کے اتحادی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو ایم کیو ایم کا کیوں مذاق اڑا رہے ہیں، ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کر رہی پیپلز پارٹی کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایم کیو ایم جو کر رہی ہے، گورنر چاہتی ہے، وزارتیں چاہتی ہے، اور 3 ترامیم چاہتی ہیں کہ ڈسٹرکٹ پاورفل ہو جائے۔ اب سمجھیے گا بات، ابھی جو میں نقطے پہ آ رہا ہوں، آئی بات سمجھ میں؟ 3 ترامیم چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو پہلے کہہ چکی تھی 5 سال پہلے جب پی ٹی آئی کے ساتھ گئی تھی کہ صوبہ تو بن چکا، اعلان باقی ہے، ٹھیک ہے؟ ایڈمنسٹریٹو صوبے، اب صوبہ ہضم ہو گیا، اب صرف ڈسٹرکٹ رہ گئی، اور میں پہلے کئی بار اس پہ بات کر چکا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوبے پہ ایم کیو ایم نے کبھی اس طریقے سے اصرار نہیں کیا تھا جب پی ٹی آئی کے ساتھ گئی تھی، جب پی ڈی ایم کے ساتھ گئی، منشور تھا مگر اصرار نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اب کیوں کر رہی ہے؟ یہ ہے سوال، اب کیوں کر رہی ہے؟ سوچئے اس پہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو یہ دھمکی جو ہے کراچی کو کوئی سندھ سے الگ سمجھتا ہے تو دماغ سے نکال دے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں بات کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ یہ جو بات انہوں نے دھمکی دی ہے وہ ایم کیو ایم کو نہیں دی ہے مراد علی شاہ نے، یہ عسکری قوت کو دھمکی دی ہے۔ چونکہ جو موجودہ ایم کیو ایم ہے وہ دراصل پی ایس پی ہے، اور دراصل جو پی ایس پی ہے وہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ بننے والے سندھو دیش یا عملاً بن جانے والے سندھو دیش میں وہی کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مزید اگر حالات آگے بڑھے جو جماعت اسلامی کی البدر اور الشمس نے کیے تھے، یعنی عسکری قوت کے شانہ بشانہ جو عسکری قوت چاہے گی یہ وہی کریں گے۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہے جو موجودہ ایم کیو ایم پاکستان ہے کہ مہاجر کا کیا مفاد ہے، کراچی کا کیا مفاد ہے، نہیں، ان کو وہ کرنا ہے کہ جو ان کو ڈکٹیٹ کر دیا گیا ہے، یہ ڈکٹیشن پہ چلیں گے، صرف ان کو ڈکٹیشن پہ چلنا ہے۔ یہ تنخواہ دار ملازم ہیں، تنخواہ دار ملازم۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا صرف ایک کرائٹیریا لیڈرشپ کا کہ وہ یس سر کہہ رہے نہیں کہہ رہے۔ پہلے وہ الطاف کو یس سر کہہ کے 18ویں ترمیم لگا کر مہاجروں کو گندے غلیظ کیچڑ نالی میں پھینک چکے، چونکہ الطاف سندھو دیش بنانا چاہتا تھا، 18ویں ترمیم نے عملاً سندھو دیش بنا دیا، ٹھیک ہے؟ مہاجروں کا کوئی مفاد نہیں تھا۔ اب یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یہ عسکری قوت کی جو ہے نمائندگی کر رہی ہے، ان کی جنگ سویلین لباس میں لڑانا چاہتی ہے، ابھی جمہوری انداز سے لڑ رہی ہے، کبھی آگے ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے آتشی اسلحے سے بھی لڑے، یہ مجھے نہیں معلوم، مگر یہ طے ہے کہ جو فارمولا ہے ڈسٹرکٹ کا یہ ایم کیو ایم کا برین چائلڈ نہیں ہے۔ میں بھی شروع میں یہ سمجھ رہا تھا
کہ یہ نئی کہانی ہے صوبے والی، کہ جیسے پہلے صوبے کہا تھا یہ الیکشن کے بعد چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا، مال کمائیں گے گورنر وزارتیں. لیکن ابھی پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے، پیپلز پارٹی کے جو جملے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ کا معاملہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا برین چائلڈ نہیں ہے، یہ عسکری قوتوں کا ہے. اور عسکری قوتوں کا اس لیے ہے کہ 18ویں ترمیم ان کے گلے میں اٹک گئی ہے. الطاف، فاروق ستار، حیدر رضوی کی خباثت اور حماقت کی وجہ سے مہاجر کو جو نقصان ہوا ہے، عسکری قوت کو بھی نقصان ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں 18ویں ترمیم ختم کرنا نہیں چاہتی. اب سوال آ جائے گا کہ مجھے کیا پریشانی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پریشانی ہے. مجھے خوشی ہے کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان یہ ڈسٹرکٹ کی حکومتیں بنوا دے، مگر مجھے خوف یہ ہے کہ اتنی ساری طاقت ہوتے ہوئے عسکری قوت نے پیپلز پارٹی کا بال بھی رائے گا نہیں کیا اس الیکشن میں. ان کو کلین چٹ دی ہے. تاریخ میں کبھی پیپلز پارٹی نے اتنی سیٹیں نہیں جیتی جتنی اب جیت لی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا. یہ مجھے خوفزدہ کر رہا ہے. یہ جو عمل ہے کہ عسکری قوت ایک طرف ایم کیو ایم کو سیٹیں دلوا رہی ہے مگر دوسری طرف پیپلز پارٹی کو اس سے کہیں زیادہ سیٹیں دے رہی ہے. ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے مردم شماری کو پہلے بالکل نیچے لے جا کے تھوڑا سا اوپر لے آتی ہے، مگر جو اصل مقام جہاں مردم شماری کا وہاں لے کر عسکری قوت بھی نہیں آتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عسکری قوت چاہتی کیا ہے. سوال یہ ہے، جواب میرے پاس نہیں ہے، صرف سوال ہے کہ یہ ایسا کیا معمہ ہے. بھئی اگر آپ کے پاس ساری طاقت ہے، آپ الیکشن مینیپولیٹ کر رہے ہیں، الیکشن آپ کی جیب میں ہے. ایم کیو ایم بقول حافظ نعیم الرحمان اور پی ٹی آئی کے وہ چوتھے اور پانچویں نمبر پہ کینڈیڈیٹ تھے، تو وہ پہلے نمبر پہ کیسے ہو گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب شہری علاقوں کے پہلے نمبر کے کینڈیڈیٹ کو آپ ہرا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی جیت بھی رہی تھی تو اندرون سندھ سے جی ڈی اے کو کیوں نہیں جتایا. بھئی کیوں نہیں جتایا؟ پیپلز پارٹی کو کیوں جیتنے دیا آپ نے؟ کلین چٹ کیوں دے دی؟ اور اس کے بعد ایم کیو ایم کو آپ پش کر رہے ہیں کہ جناب آپ ڈسٹرکٹ کی بات کیجئے. اچھا جو پنجاب کے صحافی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ کیا نام ہے، صابر شاکر، ٹھیک ہے، بقول ان کے کہ نون لیگ ان سے تنگ آ چکی ہے ان کے مطالبات سے. دیکھیں ان کے مطالبات نہیں ہیں، یہ مطالبات جو ہے ڈائریکٹرز کے ہیں. اگر یہ مطالبہ ہے کیا کہتے ہیں اس کا ڈسٹرکٹ کا، تو یہ مطالبہ جو ہے یہ ایم کیو ایم کا نہیں ہے، یہ ان کا مطالبہ ہے. مگر یہ مطالبہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، چونکہ پی ٹی آئی کے بغیر یہ پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور پی ٹی آئی ایک قوت بن کر سامنے آئی ہے، تو یہ ڈسٹرکٹ ہوگا کیسے، سمجھ سے بالاتر ہے اس وقت. مگر یہ طے ہے کہ جو کنفرنٹیشن کی سچویشن اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے شہر میں، اس سے کیا مہاجر کو فائدہ ہوگا، کیا کراچی کو فائدہ ہوگا، مجھے نظر نہیں آتا. چونکہ آپ کے ساتھ وہی کھیل ہونے جا رہا ہے جو سن 65 میں ہوا، ٹھیک ہے، کہ طاقتور طبقہ جو ہے اس نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا. بنگلہ دیش بنتے ہوئے بھی یہی ہوا، ٹھیک ہے. اور اب آپ کی عددی قوت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ آپ اس لائق نہیں ہے کہ کسی طاقتور سے لڑیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مہاجروں کی اس وقت نمائندگی کر رہی ہے. جو میں مدعا بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کرتی ہے جو اس کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ اردو بولنے والے، کراچی والے، جو نان اردو بولنے والے بھی ہیں، ان کو یہ طے کرنا ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے. جب بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جملہ ہے کہ جناب اب راج کرے گا کراچی،
تو کسی کو بڑھ کر پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ کراچی کیسے راج کرے گا، سمجھائیں تو صحیح۔ یا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب واقعی سندھ کی عوام کی خدمت کرنی پڑے گی، تو کیا کراچی سندھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ خدمت کیسے کریں گے آپ؟ روزگار دیں گے آپ سرکاری اداروں میں؟ کیا کراچی والوں کو کراچی کی پولیس دیں گے آپ؟ کہ کراچی کی بلدیہ کو اتنے فنڈز دیں گے کہ کراچی کی بلدیہ کام کر سکے؟ کیا KWSB، کیا KDA، یہ آپ کراچی کو واپس کریں گے یا اس پر اندرون سندھ کی حاکمیت برقرار رہے گی؟ یہ پیپلز پارٹی جواب دے۔ پیپلز پارٹی میں جو MKM کے لوگ گئے ہیں ابھی، رضا ہارون جیسے اور انیس ایڈوکیٹ جیسے، وہ بتائیں کہ بھئی کراچی کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کیسے خوش رکھے گی؟ جی مہاجر جی بھٹو کا نعرہ لگا دینا تو آسان ہے، مگر اس نعرے کو ثابت کیسے کریں گے؟ چونکہ کراچی کی ساری ملازمتیں آپ نے چھین لی، تعلیمی ادارے تباہ کر دیے، جو امتحانات ہو رہے ہیں اس میں آپ کے جو 3rd کلاس کمشنر اور DC وغیرہ جو اس کے انچارج بن گئے ہیں، وہ جان بوجھ کر اندرون سندھ کے اساتذہ سے فیل کروا رہے ہیں۔ ایک باقاعدہ مہم چلی ہوئی ہے کراچی کے متوسط طبقے کو تباہ کرنے کی، غریب طبقے کو کچلنے کی، انہیں ٹیکس دینے والا ہاری بنانے کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کیا کرے گی؟ اور MKM جو ہے وہ بتائے کہ اگر کل ان کے ڈائریکٹر نے کہا کہ تم لڑو ان سے، تو کیا ہم مہاجروں کو منوائیں گے؟ اپنی گلیوں میں جو بھی آپ نے الیکشن کے دوران کیا ہے، کیا یہ عقل مندی کا سودا ہے؟ رضا ہارون، انیس ایڈوکیٹ جیسے جو آپ ہی کے لیڈر ہیں، جو مہاجر ہیں پکے، چونکہ وہ پیپلز پارٹی میں چلیں گے، آپ ان کو گالم گلوچ کر کے کل ان پہ گولیاں نہیں چلائیں گے؟ نہیں، یہ منظور نہیں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کو گالم گلوچ قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی مہاجر جو ہے، کوئی بھی اردو بولنے والا ہے، کراچی والا جو بھی ہے، کوئی اور زبان بولنے والا بھی ہے، اس کو آپس میں جو بھی لڑانے کی سازش کرے گا، چاہے وہ بلوچ ہے، سندھی بولنے والا ہے، چاہے مہاجر ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، یہ کراچی والوں کو ناقابل قبول ہونا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ کی پاور ملے نہ ملے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ملتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ آج کا میرا پیغام تھا کہ اس کو سمجھیے۔ یہ جو خوف ہے، یہ جو خوف کی بنیاد پر نفرت کا بازار ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا اپنے اندر سے، پڑھے لکھے لوگوں کی طریقے سے، دلیل سے۔ جو سندھ کے نسل پرست ہیں اسے ڈائلاگ کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے نعرے نہیں لگانے جو مہاجر وہاں پہنچ گئے ہیں، یہ اردو بولنے والے، وہ ان سے سوال کریں۔ جب پلیجو مہاجر مان چکے، پیپلز پارٹی جی مہاجر نعرہ لگا چکی، الطاف مہاجروں کو مکڑ تلیر کہہ کر سندھی وطنی بنا چکے، مگر اس کے بعد پھر مہاجر پر آ گئے، مہاجروں کے پھر زبردستی باپ بن گئے۔ اس کا مطلب ہے مہاجر قومیت سب نے قبول کر لی۔ تو یہ کہنا بند کرو کہ سندھ میں صرف سندھی رہتا ہے۔ سندھ میں جیسا کہ فریال تارپور نے آج کہا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی اگر ہیں تو سندھ میں سارے پاکستانی رہتے ہیں، یہ سمجھنا ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جیسے پنجاب میں سارے پنجابی نہیں رہتے، وہاں پہ سرائکی بھی رہتے ہیں، وہاں پر جو ہے ہند کو بھی رہتے ہیں، ایسے ہی خیبر پختونخوا کے اندر ہزارے وال ہند کو زبان بولنے والے بھی رہتے ہیں، پشتو بولنے والے بھی رہتے ہیں، فارسی بولنے والے بھی رہتے ہیں، بلوچستان میں پشتون بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، صوبہ سندھ میں مہاجر بھی رہتے ہیں، سندھی بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں۔ یہ سچ اور حقیقت کی جو بات ہے یہ کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ نسل پرستی کریں گے، آپ کیا کہتے ہیں نفرت کا بازار گرم کریں گے، زبردستی کسی کو سندھی بنانے کی کوشش کریں گے، تو لوگ بے چین ہوں گے، اور اس بے چینی کا سدباب کیا جانا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پر اگر کچھ عقدے کھلے
اس ڈسٹرکٹ کا جو معمہ ہے یہ سامنے آیا مزید تو اس پہ بات کریں گے، مگر اس وقت تک یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مہاجروں کے مفاد میں نہیں کھڑی، یہ انہی کے مفاد میں کھڑی ہے کہ جنہوں نے ان کو سیٹیں دلوائی ہیں۔ مہاجر ہوشیار رہے ایم کیو ایم پاکستان سے، جیسے الطاف سندھ دیش کے لیے انہیں استعمال کرتا رہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان انہیں البدر الشمس کی صورت میں صرف عسکری قوت کے لیے استعمال کرتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ استعمال نہیں ہونا، کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا۔ الطاف سے محبت تب کیجئے جب وہ ثابت کرے کہ اس سندھ دیش میں مہاجر کا کیا رول ہوگا، اور ایم کے پاکستان سے پوچھیں کہ اگر ڈسٹرکٹ کے چکر میں اگر تصادم ہوتا ہے تو مہاجر اس تصادم میں سامنے نہیں آئے گا، اور مہاجر کو آپس میں قاتل و مقتول نہیں بنایا جائے گا۔ خدا حافظ۔